बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर आफाकी और हमने एक आज नया प्रोग्राम शुरू किया है, कल और आज की बातें। इसमें सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ शख्सियात को मदऊ करेंगे, किताबों पर बात करेंगे और अपनी हिस्ट्री पे बात करेंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्या हो रही है इसके ऊपर बात करेंगे। सियासी शख्सियात जो गुज़र गई हैं, जो हैं, जो आ रही हैं, उन पे बात करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ शख्सियात को मदऊ करेंगे, उनसे भी जानेंगे। फिर कभी कभी ये भी होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोई नई जिद्दत दें, नई चीज़ें दें, नई बातें मुतारफ़ करवाएं। और एक हमारा इसका ये भी मकसद होगा कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो इस वक्त मौजूद लोग हैं, उनको माजी के लोगों का भी पता चले, उनको हाल का भी पता चले और उन्हें हमारी तारीख़ का भी पता चले। और इसके साथ साथ हम क्योंकि अपने मुख्तलिफ़ जो कल्चर्स हैं उसको भी प्रमोट करेंगे, उसमें हम चाहेंगे कि एक कुतुबबीनी का जो शौक़ है उसको भी उभारें और किताबों के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सी किताबें पब्लिश हुई हैं, उनमें क्या लिखा गया था और किताब क्यों नहीं पढ़ी जा रही, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये कल और आज की बातें, ये हमारे प्रोग्राम का नाम होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। हमें आप आउटपुट भी दीजिएगा, हमें आप अपनी तजावीज़ भी दीजिएगा ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, इनका तारफ़ गो के एक ज़माना इन्हें जानता है, तवील जिद्दोजहद सियासी कारकुन रहे हैं और मार्शल दौर में, डिक्टेटरशिप के दौर में इन्होंने जुल्म भी सहे, तशद्दुद भी सहा, जला वतनी भी सही। उस दौरान इन्होंने बुक्स भी लिखी, लीबिया गए, फिर जब कभी हालात अच्छे हुए तो फिर पाकिस्तान वापस आए। फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी की जब हुकूमत बनी तो उस वक़्त इन्हें पाकिस्तान बैतुल माल का डायरेक्टर भी बनाया गया। उस वक़्त इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात थी और उस वक़्त के लोग जानते हैं कि उस वक़्त बैतुल माल की क्या सूरत हाल थी और किस तरह से कैसे कैसे लोगों को, जनरल लोगों को कैसे फ़ायदे पहुँचाए गए। मेरे साथ हैं जनाब तारिक खुर्शीद साहब। तारिक खुर्शीद साहब राइटर हैं, कॉलम नगार भी हैं और सबसे ज़्यादा इनका तारफ़ है सियासी कारकुन का। तो हम इनसे जानेंगे। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, सूबेदार, वो पढ़ने वाली किताब है। उसमें तारीख़ है पूरी की पूरी, जुल्म और सितम की, जबर की, मार्शल की, डिक्टेटर्स की, किस तरह से इंसानों को जलील किया गया, किस तरह से इंसानों को तबाह किया गया, किस तरह से इस मुल्क को बर्बाद किया गया। ये सारी तारीख़ उस किताब में मुरतब की गई है। अगर वक़्त मिले तो आप पढ़िएगा। जी तारिक खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके साथ आज हम बैठे हैं। हम ये चाहते हैं हम आपसे जानें, एक तो आप अपना अवाइल जो आपका बचपन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए, फिर आप अपने जो एजुकेशन जहाँ से आपने स्टार्ट की वो कुछ हालात और वहाँ के कुछ दोस्तों की बात कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने हवाले से बात कर सकूँ और अपने ही माजी को खंगाल सकूँ। मेरा माजी बेसिकली पाकिस्तान ही का माजी है जी। और उसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जैसे आम तमाम बच्चे होते हैं, हम भी उसी तरह के बच्चे थे, स्कूल जाना। लेकिन आज अगर मैं उसको कंपेयर करूं, मैं पैदा तो सियालकोट में हुआ लेकिन गुजरात में सियालकोट का कोई गांव या सियालकोट? नहीं, सियालकोट शहर। मेरे वालिद वहाँ पे जी मुलाजमत कर रहे थे और गुजरात में मैं फिर अपनी दादी के पास ही रहा और वहीं पढ़े बड़े। हम दो भाई थे, दोनों ही दादी के पास रहे। तो जहाँ पे हमारा घर था वहाँ से हम जीटी रोड क्रॉस करके रेलवे रोड गुजरात में एक पब्लिक हाई स्कूल था, वहाँ जाया करते थे और ये कोई तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला था। दरमियान में कब्रिस्तान पड़ता था, उसमें से गुजरना। लेकिन आज भी जब मैं अपने बच्चों से को देख रहा होता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे वालिदैन को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम गैर महफूज हैं। हम बच्चे निकलते थे, गली में इकट्ठे होते थे और एक टोली बना के
ہم چل پڑتے تھے, ہم جی ٹی روڈ کراس کرتے تھے. جی ٹی روڈ کو آج کتنا کراس کرے فاصلہ تھا اسکول کا آپ کے گھر سے؟ 2 کلومیٹر کا. 2 کلومیٹر. اس وقت تو مائلز میں ہوتا تھا, ہاں کلومیٹر کے مائلز میں بعد ہوتا تھا, جی. کوئی 1.5 میل سمجھ لیجیے. تو وہاں جانا, قبرستان میں سے گزرنا, کوئی خوف بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے لیکن کوئی ذہن میں خوف نہیں ہوتا تھا. جی ٹی روڈ کراس کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا تھا. والدین پریشان نہیں ہوتے تھے کہ ٹہل رہے ہوں کہ پتہ نہیں بچے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. آج ہم جس دور میں آگے ہوئے ہیں, اب اس سے کمپیئر کریں تو بجائے اس کے کہ ہم ترقی کرتے, ہم ایک زوال کا شکار ہوئے ہیں. جی. آج ہم اپنے بچوں کو کیا, خود جب باہر نکلتے ہیں تو پیچھے فیملی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس سے خیریت سے واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو آج بچوں کو آپ چھوڑنے جاتے ہیں, لینے جاتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, ڈر ہے آپ کے ذہن میں. تو اس حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو بعض کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے. اور یہ وہ صورتحال ہے جس میں اس ملک میں آپ کہہ لیجئے کہ لاکھوں میں تعداد میں لوگ جا کے حج کرتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں عمرے کرتے ہیں, مسجدوں میں مدرسے آباد ہو رہے ہیں. آپ کے جو علماء حضرات ہیں وہ مالی طور پہ اتنے خوشحال ہو گئے ہیں کہ بعض کا تو حیرت ہوتی ہے. اور ایک تبلیغ کا عمل ہے جو سالوں سے جاری ہے. اور میرے ایک دوست جایا کرتے تھے اس میں تبلیغی اجتماع میں, تو میں انہیں پوچھتا تھا کہ عطر محمود ان کا نام ہے, وہ ڈپٹی سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری ریٹائر ہوئے. تو میں نے کہتا تھا عطر, جب آپ جاتے ہو تو ان سے ایک سوال تو پوچھو کہ کیا 20-25 سال پہلے کا پاکستان محفوظ تھا یا آج کا پاکستان محفوظ ہے؟ اور میں نے کہا مجھے 100% یقین ہے وہ کہیں گے 25 سال پہلے والا پاکستان محفوظ. تو پھر آپ ان سے ایک سوال کرو کہ بھائی آپ کس بات کی تبلیغ کر رہے ہو؟ اگر اس ملک میں 25 سال پہلے والا پاکستان جو ہے وہ محفوظ تھا, اس ملک میں پہلے 25 سال پہلے والا پاکستان ٹالرنٹ تھا, برداشت کرتا تھا. میں کل ہی میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے, ہم کل یونیورسٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑنا, لیکن ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کمپین کر رہے ہیں, لیکن چائے پینے کے لیے اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں کہ یار چائے پلاؤ, اور وہ ہمیں کہتا ہے یار میرے خلاف کمپین کر کے آپ اسی چائے پینے آ گئے ہو. تو اسے کہتے ہیں تمہارے پاس دودھ اویلیبل ہے, اب ظاہر ہے تمہارے پاس ہی آئیں گے. تو یہ ٹالرنس, یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا عمل جو ہے وہ سوسائٹی سے اس طرح غائب ہوا ہے کہ اب تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم وہی معاشرے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے. سر بڑی اچھی, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے اپنے بچپن کے حوالے سے, کیونکہ آپ جیسے لوگوں سے ہم اس ملک کا جو آج کا نوجوان بچہ ہے وہ اسکول میں ہے, وہ کالج میں ہے, وہ یونیورسٹی میں ہے, بنیادی طور پہ اسے ڈس لوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو ڈائریکشن لیس بھی کیا جا رہا ہے, اسے بتایا نہیں جا رہا. آپ جیسے لوگوں سے ہم پوچھیں گے تاکہ ان بچوں کو, ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. سوال یہ ہے کہ یہ خوف آیا کہاں سے, وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ہماری سوسائٹی میں خوف کا اتنا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے کہ کل کا جو بچہ تھا وہ 3-4-5 سال کا بچہ بھی میلوں سفر کرتا تھا, اسے ڈر نہیں ہوتا تھا. خاتون سفر کرتی تھی, اسے ڈر نہیں ہوتا تھا. آج آپ گھر سے باہر اس کو بھیجیں دکان پہ سودا لینے کے لیے تو ماں باپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا بیسیکلی ہم نے ضمیر صاحب ہم نے کیا یہ کہ سب ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کسی ایک کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس ملک کے سیاستدانوں نے کیا, اس ملک کے فوجیوں نے کیا, اس ملک کی بیوروکریسی نے کیا, اس ملک کے صحافیوں نے کیا. نہیں, ہم نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے. قانون کی حکمرانی ڈے ون سے یہاں قائم نہیں ہو سکی. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. مطلب دنیا, میں امریکہ بھی جا کے رہا ہوں, آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ قانون موجود ہے, وہ ضابطے موجود ہیں اور وہ آپ کا تحفظ کریں گے. یہاں قانون اور ضابطے امیر کے لیے نہیں ہیں. غریب آدمی پھنس جائے تو اس کو سزا ہو جائے تو ہو جائے. یعنی قانون مکڑی کا وہی جالا ہے جس کے بارے میں قانون مکڑی کا جالا ہے, جیسے طاقت اور توڑ کے نکل جاتا ہے اور وہ پھنس جاتا ہے. تو جب آپ قانون کی گرفت کمزور ہوگی تو خوف
عملاً پھر آئے گا. میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے جانا وہ پبلک ہائی اسکول تھا, 6ٹھی تک میں وہاں پڑھا, پھر واپس آ کے یہاں لاہور آ گئے, والد کیونکہ آ گئے تھے یہاں پہ, والد کے پاس آ گئے. تو یہاں پہ گورنمنٹ کالج چبرجی تھا, ایک گورنمنٹ اسکول چبرجی, اس میں میٹرک کیا وہاں سے. پھر والد کا کالج سے وہاں سے ایف ایس سی کی اور پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس سی کی, پھر قائدہ یونیورسٹی میں ماسٹر کیا. لیکن اس دوران میں معاشرے کو زوال پذیر دیکھتا رہا, اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہے. اچھا, اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے والی نسل ذمہ دار ہے, لیکن میں اس لیے نہیں کہتا کہ ہم بھی تو دیکھ رہے تھے نا, ہم بھی اپنی جوانی میں قدم رکھ رہے تھے, ہمیں بھی کرنا تھا. لیکن ایک بات بڑے مطلب آپ سمجھ لیجئے غور طلب ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ 70 سے پہلے کی نسل جو ہے, جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تھی, جب آپ ایون اسکول جاتے تھے تو آپ کو ایک کہا جاتا تھا آپ نے معاشرہ بدلنا ہے, آپ نے سماج بدلنا ہے, آپ نے ملک کی حالت بدلنی ہے. لیکن 1980s کے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد ایک نیا آپ نے نیریٹو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا, اور اس نیریٹو پہ آپ نے 3 نسلیں بلڈ کر دی ہیں. اور وہ نیریٹو تھا, وہ یار دفع کرو, ملک کی حالت بعد میں بدلنا, پہلے اپنی حالت بدل لو. وہ چھوڑو یار کہ تم نے سماج کو کیا بدلنا ہے, پہلے اپنی حالت کو بدلو. ماں باپ نے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, پڑھو اور اپنی حالت بدلو. اور ہم نے ان کو یہ تمیز بھی نہیں سکھائی کہ اس میں کم از کم جائز اور ناجائز کا ہی تفریق کر لیں. تو اور آپ جائز طریقے سے بے شک اپنی حالت بدلیں, لیکن ناجائز طریقے سے نہ بدلیں. لیکن آپ نے ایک پاگلوں کی دوڑ شروع کروا دی. اس پاگل دوڑ میں ہم سب بھاگے جا رہے ہیں, اور کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے کھڑے ہو کے کہ ہم کیا کھو چکے ہیں. آپ نے اپنی حالت بدل لی. میں اپنے احباب سے جب بھی بات کرتا ہوں تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی حالت بدل لی, آپ مانو یا نہ مانو. آپ اپنے والدین سے خوشحال زندگی گزار رہے ہو, آپ کے پاس اے سیز ہیں, دنیا کی لیٹسٹ آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں, گاڑیاں ہیں, جہاز ہیں, آپ گھوم رہے ہیں دنیا میں. سو آپ نے اپنی حالت تو بدل لی ہے, لیکن کس کاسٹ پہ؟ اور وہ کاسٹ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نہ آپ کی جان محفوظ رہی, نہ آپ کا مال محفوظ رہا, نہ آپ کی عزت محفوظ رہی. آپ وہ تینوں چیزیں گنوا کے آپ نے خوشحالی حاصل کر لی. آج آپ باہر نکلتے ہیں, آپ کے پاس پراڈو ہے, آپ کے پاس بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, اور ایک آدمی باہر, ایک بچہ آپ کے گن لے کے آپ کو گن پوائنٹ پہ لیتا ہے, آپ ریزسٹ کرتے ہیں, وہ اٹھا کرتا ہے, اور بات ختم. تو ہم نے حاصل کیا کیا؟ طاہر صاحب, آپ سے کیونکہ جس طرح کی یہ دلچسپ باتیں ہیں یا گفتگو ہے, اور جو آپ فرما رہے ہیں, یہ کیونکہ کسی ایک ہمارا, کیونکہ ہم نے کس کا خاص ٹائم ہے, اس کے بیچ میں ہم نے اس کو کور کرنا ہوتا ہے. آپ سے ہم اسی موضوع کے اوپر 2-3-4 نشست کریں گے تاکہ اس کو ہم سم اپ کریں. آخری بات مطلب جو ہے نا آج کے اس پروگرام کے ایپیسوڈ کی, وہ یہ بتائیے, یہ ساری چیزیں تو کیونکہ یہاں پہ ہم بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. قانون جو ہے, قانون کی حاکمیت کے تصور کے بغیر ظاہر ہے کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. ایک لاسٹ میں پیغام آپ دیجئے تو پھر میں اس کو آج کے میں ضمیر بدلے اس ملک میں پیغام دینے والے بہت ہیں. میں تو عملاً یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رک کے اپنے ماضی کو پہ نظر ڈالنی چاہیے, اور وہی میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا حاصل کھویا ہے اور کیا پایا ہے, اور جو تو آپ نے پایا ہے کیا وہ اس وقت تھا کہ آپ نے اس کی اتنی بڑی قیمت ادا کر دی, اور اگر نہیں تھا تو آج رکیے, اپنے پورے جو آپ کا ایٹیٹیوڈز ہیں, اپنے رویے ہیں, ان پہ نظر ثانی کیجئے, اور آپ دیکھیے کہ آپ نے آگے, آپ نے 2-3 نسلیں تو برباد کر دی ہیں, کیا آپ یہ عمل جاری رکھیں گے؟ اور پھر خدا نخواستہ یہ آدھا ملک جا چکا ہے, باقی کو بھی مطلب تاریخ کے 10 دن میں خدشات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. یا آپ یہاں پہ رک کے چیزوں کو اب سنبھالیں گے. میں تھوڑی سی خوش فہمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب کے حالات کو سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے
کہ یہ ریئلائزیشن بڑی تیزی سے اب ابھر رہی ہے، ابھر رہی ہے، ٹھیک، خاص طور پہ نوجوانوں میں، کہ ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی، یہ جو خوشحالی ہے اس کی ورتھ نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ کل مطلب جو نسل اب ہو، ہمیں اسی پیغام کو مضبوط کرنا چاہیے اور لوگوں کو بار بار اس بات کو ہیمر کرنا چاہیے، ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے کہ یہ زیادہ قیمت ہے، آپ واپس مڑیے. وہ معاشرہ بہتر تھا جس میں برداشت تھی، جس میں دوسرے کا نقطہ نظر جو ہے سنا جاتا تھا، اس کا احترام کیا جاتا تھا، بڑوں کی عزت کی جاتی تھی، بچوں سے پیار کیا جاتا تھا. آپ کے معاشرے میں مختلف مذہبی فرقے اس وقت بھی تھے. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب محرم کا جلوس نکلتا تھا تو سنی سبیلیں لگایا کرتے تھے، سنی سبیلیں لگایا کرتے تھے. اور اسی طرح جب وہ کرتا تھا اس کا میلاد، عید میلاد کی ہوتی تھی محفلیں، تو تب بھی مطلب شیعہ بھی اس میں شامل ہوتے تھے. اور اسی میں نے کہا نا کہ جماعت اسلامی جمعیت کے ساتھ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن آج بھی مطلب میرے جیسا آدمی جس کا سارا کیریئر جو ہے وہ بائیں بازو کی سیاست میں گزرا، اس کے دوستوں میں امیر العظیم بھی ہے، اس کے دوستوں میں طیب شاہین بھی ہے، اس کے دوستوں میں اپنا کیا اس کا نام ہے حفیظ اللہ نیازی ہے، اور ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے لیکن کبھی بھی اسے دشمنی نہیں بنایا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نقطہ نظر کا اختلاف ہے، وہ ایک اور طریقے سے. اور میں اب بھی جب لوگوں کو کبھی وہ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے میرے دوست حسن نثار ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی انقلاب نہیں لائے گی تو تم پی ٹی آئی میں آ جاؤ. تو میں نے کہا حسن تم پی ٹی آئی میں چلے گئے ہو نا، تو تم میرے دوست ہو، اگر انقلاب آ گیا تو میں تمہیں سلوٹ کروں گا، کہوں گا کہ حسن نثار مبارک ہو، تم نے انقلاب لے آیا اور تمہارا انقلاب جو ہے وہ میرا بھی ہوگا. اس لیے کہ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کل پیپلز پارٹی کے حامی تھے، آج پی ٹی آئی کے حامی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بہت شکریہ طارق صاحب. ناظرین، آپ نے طارق خورشید صاحب کی گفتگو سنی، اور یہ ایک سلسلہ چلے گا چند اور پروگراموں میں، تاکہ ہم طارق صاحب کا جو ہے، طارق خورشید صاحب کا جو ہے نقطہ نظر، پلس کل کیا تھا، آج کیا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کے اوپر ہم اس کو سم اپ کریں گے. ہماری کوشش ہے یہ اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک بہتر، پرامن، خوشحال، جہاں پر سارے لوگ مل جل کر رہ سکیں، برداشت کر سکیں، تحمل پر مبنی ہو، رواداری پر مبنی ہو، جو سیکریفائز کر سکیں، اس طرح کا معاشرہ بنانے کی طرف ہمارا یہ پروگرام ایک قدم ہے. آپ نے جو گفتگو سنی اس میں خوف کا ذکر بھی آیا، اس میں قانون کی حاکمیت کا ذکر بھی آیا، اس میں جمہوریت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کا بھی ذکر آیا. یہ ساری چیزیں ایک ہی اس پہ کیونکہ خوف بذات خود ایک اب انڈسٹری بن چکی ہے نا، صنعت بن چکی ہے. جتنا زیادہ پھیلائیں گے اتنی زیادہ چیزیں بکیں گی، اسلحہ بکے گا، یہ سارے. دوسرا، ملک ہوں یا معاشرے ہوں، وہ ترقی اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کا ملک قانون کی حاکمیت پر یقین ہی نہ رکھتا ہو بلکہ اس کے اوپر عمل کرتا ہو. تو ہمیں قانون کی حاکمیت کی بات کرنی چاہیے. ہمارے ملک کا 64% جو نوجوان ہے اسے سوال اٹھانا چاہیے. اسے یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ ہمارے روڈ جو ہیں کسی ایک وی آئی پی کے لیے 15-15 منٹ جو بند ہو جاتے ہیں، اس وقت وہاں پر سڑک پر کھڑے ہوئے لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے. ان نوجوانوں کو سوال بھی اٹھانا چاہیے بلکہ وہاں احتجاج بھی کرنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں اب آگے نہیں چلیں گے. تو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. ہماری باتیں اچھی لگیں ہمیں آؤٹ پٹ دیجیے. آپ کے پاس اگر کوئی واقعہ ہے وہ ہمیں دیجیے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی بات کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.